स्वीडन में नए इंतखाबात से पहले स्वीडिश वैल्यूज का नारा, क्या ये तारकीन वतन के मुस्तकिल वीज़ा, शहरियत और मजहबी आज़ादी पर असर डालेगा? इस नहायत अहम और संजीदा मौजू पे आज के व्लॉग में बात करते हैं। मैं हूं स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना और आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। और ये एक बहुत ही अहम मौजू है, खुसूसन जो हुक्मरान जमात मॉडरेट पार्टी है, इसकी जो हालिया कांग्रेस जो वेस्टरोस शहर में हुई है और नए इंतखाबात से पहले जो उन्होंने अपना एक इंतखाबी हिकमत अमली और एक तरह से आप मंशूर कर दें उसका जो ऐलान किया है, वो यहाँ तारकीन वतन के मुस्तकबिल के हवाले से क्या असरात मुरतब करेगा। इस पे तफसील से बात करेंगे। मैंने वो तमाम नोट्स अपने सामने रखे हैं, इसलिए आप इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। और ये सिर्फ स्वीडन तक महदूद नहीं है। चंद दिन पहले आपने मेरा एक व्लॉग देखा कि डेनमार्क में मुकीम डॉक्टर मोहम्मद अदरीस, जिनकी जो डेनिश शहरियत की दरख्वास्त मुस्तरद की गई, हालांकि वो एक तवील अरसे से वहाँ पे रह रहे थे। शहरियत के लिए जो मुद्दत होती थी वो उन्होंने बिल्कुल पूरी की है। डेनिश ज़बान पे उनको महारत है और मुआशी तौर पे वो खुद कफील हैं। कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। किसी भी डेनिश कानून की उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, किसी तरह से भी उन पे कोई कदगन नहीं है। लेकिन वहाँ की जो पार्लिमानी कमेटी है, क्योंकि डेनमार्क में जो शहरियत का फैसला है वो आखिर में जाके पार्लिमानी कमेटी करती है, तो पार्लिमानी कमेटी ने उनकी जो शहरियत की दरख्वास्त उसको मुस्तरद कर दिया, जिसने एक बहुत बड़ा जो है वो कह लें कि बहरान और एक तहलका मचा दिया है, ना सिर्फ डेनमार्क में बल्कि पूरे यूरोप में। क्योंकि उसकी बुनियाद उन्होंने ये रखी है कि वो डेनिश वैल्यूज के मुताबिक नहीं है। हालांकि उसको उन्होंने किसी तरह से पिन पॉइंट नहीं किया और ये बिल्कुल उनके वकील ने दुरुस्त कहा है कि उन्हें सिर्फ मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, अदरवाइज किसी किस्म की भी उन पर कोई एलिगेशंस नहीं है। और उस व्लॉग में मैंने ये कहा था कि ये सिर्फ जो है वो डेनमार्क तक महदूद नहीं रहेगा, और अब स्वीडन में भी ये बात की जा रही है कि स्वीडिश वैल्यूज के मुताबिक अगर आप होंगे तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत से सवालात उठते हैं, आज के व्लॉग में हम उन पे बात भी करेंगे कि एक तरफ ये कहा जाता है कि यूरोप में मजहबी आज़ादी है, यूरोप में आज़ादी राय है, तहरीर व तकरीर की आज़ादी, आप जो मर्जी बात करना चाहे कर सकते हैं। और फिर यहाँ डेनमार्क में, स्वीडन में, इन बहुत से यूरोपीय मुल्कों ने इन्होंने कहा जी कि स्टेट का चर्च से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी रियासत का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, रियासत सेकुलर है। आप जो मजहबी नजरियात रखें, आप जिस तरह के मजहब पे चाहें आप चल सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एक शख्स जो है वो अपने नजरियात रखता है, वो दूसरों पे मुसल्लत नहीं कर रहा, वो मुआशरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, तो आप उसके बिलीव्स की वजह से भी उसको मुस्तरद करेंगे, उसको सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनने देंगे। तो क्या ये इस्लामी फोबिया है? क्या ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? और इसके लिए यहाँ पे जो मुसलमान हैं जो मुस्तकबिल में आ रहे हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि इसमें मैं समझता हूँ कि बाकी मज़ाहब के लोग भी जो है वो किसी ना किसी तरह से मुतासर हो सकते हैं। तो क्या उन्हें किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए और क्या तरीकाकार करना चाहिए, इन सब पे भी बात होती रहेगी। और ये बहुत अहम और संजीदा मौज़ूआत हैं। ये इनका ताल्लुक सिर्फ नए आने वाले लोगों के साथ नहीं है कि जिन्होंने यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी या जिन्होंने नेशनलिटी लेनी, जो लोग रह रहे हैं, जिनके पास नेशनलिटीज हैं, वो भी इन चीज़ों से, इस वेव से मुतासर होंगे। और इसलिए हमें चाहिए कि इस पे हम बात करें, हिकमत अमली इख्तियार करें और हमारे जो अहले इल्म है वो भी साथ साथ रहनुमाई करें। तो आज के व्लॉग में हम ये बात करते हैं कि जो यहाँ जो स्वीडन का शहर है वेस्टरोस, वहाँ पे जो मॉडरेट पार्टी है जो इस वक्त स्वीडन में हुकूमत कर रही है, उसके जो सरबराह हैं उल्फ क्रिस्टसन, उन्होंने भी वहाँ पे स्पीच की। और अब स्वीडन के इंतखाबात को तकरीबन 11 महीने रह गए हैं और इन 11 महीनों में अब इस पे बहुत ज़्यादा बात होगी कि पूरे यूरोप में वैसे ही जो है वो दाएं बाजू की जो सियासत है वो मकबूल हो रही है, वो पॉपुलैरिटी हासिल कर रही है, और उसका बुनियादी जो नुक्ता है वो इमिग्रेशन है। और इस चीज़ को वो टारगेट कर रहे हैं, वो यहाँ के जो मुआशरे के असल मसाइल है उनको पसे पुश्त डालते हुए। और इसमें फिर ये हो रहा है कि चूंकि दाएं बाजू की जमातों की मकबूलियत हो रही है, तो जो बाएं बाजू की जमातें हैं जो बुनियादी तौर पे इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं, वो भी इसके आगे उस तरह से बांधने के लिए तैयार नहीं है। वो भी अपनी नीम दिलाना किस्म की जो है वो पॉलिसी जो है वो रखते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये भी है कि जो एशिया से आने वाले या पाकिस्तान से आने वाले लोग जो दाएं बाजू के नजरियात रखते थे,
وہ یہاں آ کے جب وہ سیاست میں آتے ہیں دوسری تو وہ بائیں بازو کی جماعتوں کو منتخب کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ دلچسپ پہلو ہے. بہرحال جناب ماڈریٹ پارٹی جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگلے سال انتخابات کے لیے ان کا بنیادی نعرہ جو ہے وہ سویڈش ویلیوز ہوگا. یعنی سویڈش شناخت کو جو ہے وہ مرکزی نقطہ بنایا جائے گا. اور جماعت کی جو یوتھ ونگ ہے اس کے جو سربراہ ہیں ڈگلس تھور, انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جاب جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد لینگویج ہونی چاہیے, لیکن نہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ ویلیوز کو اولویت دی جائے. یعنی صرف سویڈش زبان سیکھنا یا سویڈن میں کام تلاش کر لینا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ سویڈش ویلیوز کو قبول کرنا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگی. اس حوالے سے ایک الگ کمیٹی ایک بنی تھی, انہوں نے 3 سال کے بعد ایک بڑی تفصیل سے جو کہہ لیں کہ ریکمنڈیشن یا سفارشات دی ہیں جس میں کہا کہ سویڈش ویلیوز کیا ہیں. تو چونکہ وہ ایک الگ سے مختلف موضوع ہے, اس پہ میں کسی اگلے ولاگ میں وہ تمام تر تفصیلات بتاؤں گا کہ جس کو یہ ویلیوز کہتے ہیں. آج کی جو بات ہے اس میں ہم مختصراً کرتے ہیں کہ اس ماڈریٹ پارٹی نے, مودراترنا نے اپنی سالانہ جو کانگریس ہے اس میں جو نئی تجاویز پیش کی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ سویڈن میں جو شخص بھی رہتا ہے اسے سویڈش ویلیوز کو قبول کرنا ہوگا اور اس پہ انہیں عمل کرنا ہوگا. ان اقدار میں شامل ہے ایکویلٹی, وہ مساوات کا قائل ہو, برابری کا, دوسروں پہ کسی قسم کا بھی وہ الزام نہ دے یا اس کو نقصان نہ پہنچے, اور یہاں پہ یونٹی کی فضا قائم ہونی چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو بھی تارکین وطن یہاں سویڈن آ رہے ہیں ان کو سویڈش کانٹریکٹ یعنی اس معاہدے پہ دستخط کرنا ہوگا. بنیادی طور پہ یہ جو سویڈش ڈیموکریٹس پارٹی ہے جو کہ تارکین وطن کے خلاف ایک اپنا نظریہ رکھتی ہے, انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی. لیکن اب جو مائیگریشن کے وزیر ہیں یون فیشل, انہوں نے کہا جی کہ سویڈش کانٹریکٹ جو ہے ہم اس کو بھی اپنائیں گے اور اس کے مطابق جو شخص یہاں پہ آئے گا وہ وعدہ کرے گا کہ وہ سویڈش قانون کی پاسداری کرے گا, سویڈش زبان سیکھے گا, سویڈش معاشرے کو سمجھے گا اور روزگار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس معاہدے پہ سویڈش کانٹریکٹ پہ دستخط نہیں کرتا تو اس کو سویڈن کا مستقل ویزا یا سویڈن کی شہریت یا اسٹیٹ کی طرف سے جو مالی امداد ہے وہ نہیں ملے گی. اب بنیادی طور پہ اس کو دیکھا جائے تو یہ آلریڈی جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں مستقل ویزا لیتے ہیں, شہریت حاصل کر وہ کرتے ہیں, یہ ایک غیر محسوس قسم کا ہے. اگر آپ اس پہ سائن کرا لے تو ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ اس کو انتخابی حربے کے طور پہ میں سمجھتا ہوں لے کے جا رہے ہیں تاکہ جب اگلے سال انتخابات میں جائیں تو اپنے ووٹرز کو وہ مطمئن کر سکے, دیکھیں جی ہم نے تارکین وطن کے لیے ایک نئی یہ چیز کروائی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ امیگرینٹس پہ اس کا پریکٹیکلی کوئی اثر نہیں ہے, صرف ایک ٹھیک ہے تھیوریٹیکلی شاید اس پر اثر ہو. اس کے بعد پھر اگلی وہ یہ بھی تجویز پیش کر رہے ہیں کہ اینٹی ڈسکریمنیشن قانون کو دوبارہ لکھا جائے, یعنی اور اس میں جو امتیازی سلوک کا قانون ہے, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ تحریر و تقریر کی آزادی ہے اور کسی کو جو ہے وہ امتیازی سلوک کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا. ڈسکریمنیشن کے حوالے سے سویڈن پورے یورپ میں ابھی ایک پچھلی رپورٹ آئی تھی اس میں ٹاپ پہ آیا تھا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں سویڈش ویلیوز کو شامل کر کے تو نئے سرے سے اس کو یعنی اس قانون کو لکھا جائے. اور کہتے ہیں جی کہ بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں وہ لوگ جو اپنے مذہبی عقائد کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ خواتین سے ہاتھ نہیں ملاتے یا خواتین مردوں سے ہاتھ نہیں ملاتی, تو یہ سویڈش ویلیوز کے منافی ہے. تو اس چیز پہ انہوں نے کہا جی کہ جو بھی نظریات سویڈش نظریات سے متصادم ہوں گے وہ ہم قبول نہیں کریں گے, ان کو سویڈش ویلیوز کے مطابق آنا پڑے گا. اور یہ ایک بڑی جو ہے وہ سنجیدہ اور بڑی مشکل لائن آ جائے گی کہ ایک طرف مذہبی آزادی ہے, اب یہاں پہ مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں, صرف مسلمان نہیں ہیں, یہاں پہ ہندو ہیں, یہاں پہ سکھ ہیں, یہاں پہ بدھ ہیں, یہاں پہ یہودی ہیں, عیسائی ہیں, اور عیسائیوں پہ بھی مذہب کی مختلف تعبیر ہے, ان کے مختلف جو ہے وہ فرقے ہیں. تو وہ ان کے جو نظریات ہیں یا ان کا جو رہن سہن ہے وہ کس طرح سے آئے گا, یہ ایک بہت بڑا انہوں نے ایک پینڈورا بکس کھول دینا ہے جو ان کے لیے شاید بڑی مشکل بھی بن جائے. بہرحال اس پہ جو ہے وہ یہاں کے جو سنجیدہ حلقے ہیں, جو صحافی ہیں, یہاں کے قانون کو سمجھنے والے ہیں, انہوں نے بھی اس پہ تنقید کیا. اور ایک اخبار کے ایڈیٹر نے کہا ہے کہ ایکچولی یہ سویڈش اقدار کی مہم مہاجرین کے لیے نہیں ہے, تارکین وطن کے لیے نہیں ہے, بلکہ سویڈش ووٹروں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے, یہ ووٹ حاصل کرنے کا ایک حربہ ہے جیسے میں نے شروع میں کہا. اور ان کا یہ سیاسی نعرہ ہے کہ وہ ہم اور وہ میں تفریق پیدا کر رہے ہیں, یعنی ہم جو وہ اپنے آپ کو کہیں گے ہم سویڈش ہیں اور وہ یعنی جو باہر سے آنے والے ہیں. حالانکہ
سویڈن میں جو آدمی رہ رہا ہے جس کے پاس مستقل ویزا ہے، سویڈش اور غیر سویڈش فرق نہیں ہے، قانون کے مطابق ان کو ایک جیسا ہے۔ اور اس کے بعد ویلیوز کے حوالے سے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ زبردستی نہیں سکھائی جاتی۔ کوئی شخص بھی کسی معاشرے میں بھی آ کے رہتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں اڈاپٹ کرتا جاتا ہے، جیسے کھانے پینے والی چیزیں ہیں، جیسے یہاں پہ ایون کرسمس ہے، یول ہے، اب لوگ مناتے ہیں اس کو مذہبی انداز سے نہیں، وہ اس کو رسم کے طور پہ ہے۔ یہاں پہ مڈ سمر ہے یا باقی جو تہوار ہے یا مختلف جو کھانے کے دن ہوتے ہیں لوگ اس کو کرتے ہیں، تو یہ گریجولی لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ اب ڈنڈے کے زور پہ قانون کے تحت نہیں ان کو لے کے چل سکتے۔ اور اسی طرح اگر آپ مذہبی اور ثقافتی اظہار کو روکیں گے تو وہ معاشرے میں انٹیگریٹ نہیں ہو سکیں گے، وہ جذب نہیں ہو سکیں گے، وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کریں گے۔ تو اس حوالے سے یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی سویڈن کی حکومت پہ جو ہے اس ضمن میں تنقید کی ہے کہ وہ تارکین وطن کے ساتھ جو ہے وہ سخت قسم کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ اب ماڈریٹ پارٹی نے اپنی پالیسی میں جو نکات شامل کیے ہیں، انہیں یہ کہا جی کہ ہم ایسے زونز بھی بنائیں گے جن کو انٹیگریشن زونز ہیں، جس میں تارکین وطن زیادہ رہتے ہیں، اور وہاں پہ اسکولوں میں بھی نظم و ضبط کی زیادہ پابندی کی جائے گی۔ وہاں اگرچہ ہم سرمایہ کاری بڑھائیں گے لیکن وہاں پہ لوگوں کو مراعات دی جائیں گی تاکہ وہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع جو ہے وہ پیدا ہوں، اور جو تارکین وطن ہیں ان کی جو ویزا ایکسٹینشن ہے یا پرماننٹ ویزے کی طرف جانا ہے، انہیں جو کچھ معاشرتی سرگرمیاں ان میں حصہ لینا بھی جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ہوگا۔ اب اس چیز پہ میں نے کہا کہ ہر طرح کا جو ہے وہ رد عمل آ رہا ہے، بہت سے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے تاکہ وہ سویڈش معاشرے میں انٹیگریٹ ہو سکے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف ایک امتیازی رویہ ہے جو مسلمانوں اور مذہبی اقلیتوں کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ایک اور جو ہے وہ تبصرہ نگاروں نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے احترام کر سکتے ہیں، اس کے مذہب کا، ان ویلیوز کا، لیکن زبردستی آپ یہ چیزوں پہ مسلط نہیں کر سکتے۔ تو یہ جناب ایک بہت اہم سوال شروع ہو گیا ہے۔ اب چونکہ اس وقت دو جو جماعتیں ہیں رائٹ ونگ کی، ماڈریٹ پارٹی، سویڈش ڈیموکریٹس، انہوں نے انہیں اڈاپٹ کیا ہے، اور کسی حد تک اس کو لبرل پارٹی اور جو کرسچن ڈیموکریٹ ہے وہ بھی کر لے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائیں بازو کی یہاں پہ جماعتیں ہیں جن کو اس وقت رائے عامہ کی اکثریت حاصل ہے، جس میں سوشل ڈیموکریٹ پارٹی بڑی اہم ہے، وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اور یہ جو ویوز چل رہی ہے جو ڈنمارک میں جس حوالے سے بھی ڈیسیژن ہوا ہے، سویڈن اب اس کو لے کے چل رہا ہے، اور نیدرلینڈز، اور اس کے بعد آپ ناروے وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں گے، تو پورے یورپ میں ایک نقشہ جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے، صورتحال ایک نئی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اس نئی بدلتی ہوئی صورتحال میں جو تارکین وطن ہیں ان کے جو اہم رہنما ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرح سے ہم اس معاشرے میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس معاشرے میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ اور سویڈش ویلیوز کے حوالے سے جو ایک رپورٹ یہاں پہ آئی ہے وہ بڑی تفصیلی ہے، اس حوالے سے بھی میں کوشش کروں گا کہ ایک ولاگ میں آپ کو وہ تمام تر تفصیلات دے سکوں۔ بہرحال آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ کے ذہن میں کچھ تجاویز ہوں وہ بھی آپ لکھیے گا، اور آپ اس آواز کو اپنے دوست احباب تک شیئر بھی کرتے رہیے تاکہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور ان کے حوالے سے بہتر حکمت عملی جو ہے وہ بھی سامنے آ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔